अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इस्लामाबाद की अदालतों में आज 2 अहम मुकदमात की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों में अदालत ने सवाल उठाया कि फौजदारी मुकदमे में गवाहों पर जिरा किए बगैर केस कैसे ख़त्म हो सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सलमान सफ्दर ने दलाइल के ज़रिए शवाहिद को कमज़ोर किया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों की समाअत में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 29 मई को सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के आला सतह के वक्त ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना साहब ने जहां सियासी जमातों में इख्तलाफात कम करने की बात की, वहीं आइन, पार्लिमान और जमहूरियत की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी मायूसी का भी बरमला इजहार किया। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना, ये हमारा मकसूद भी है। तलखियों को दूर करना, इसकी भी आज माहौल में ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं। इस वक्त हम किस पे एतमाद करें, एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं, अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा। उनकी कोई एक ज़बान हो, वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा। ये चीजें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं है, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बरसों की दूरियां इतनी जल्दी कुर्बतों में कैसे बदल पाएंगी। किस जमात की दिलचस्पी किस में है? क्या पीटीआई जेयूआई को अपने लिए ज़रूरी समझती है या मौलाना फजलुर रहमान सियासी दवाम के लिए तहरीक इंसाफ के साथ मिलने को बेकरार हैं? इस हवाले से मौलाना क्या सोच रहे हैं? इसके अलावा आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का वाज़ेह पैगाम दिया कि पीटीआई के किसी शख्स को गायब किया गया तो इसका सख्त रद्द अमल आएगा। किसी किस्म की अबडक्शन या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। किसी किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो कि जोर और जबर से ली जाएगी हम लोग नहीं मानेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी और इसके साथ पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। अदालतों से मिलता इंसाफ और हुकूमत की अदलिया और मीडिया से महाज तराई के बाद क्या तहरीक इंसाफ अब जारहाना सियासत करने वाली है या 30 मई को इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन हाजिरी के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, जिसे खान साहब मैच कह रहे हैं। हमाद अजहर साहब की मंजर आम पर आने की आखिर वजह क्या है और रऊफ हसन साहब पर हमले की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, इसी बारे में प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, सबसे पहले तो हम आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। जिस दिलेरी से आपने मुकाबला किया है वो यकीनन काबिल तहसीन है। ये बताइएगा कि आप पर हमले की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? क्या आपको इस हवाले से कुछ आगाह किया गया है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया मुझे। हमले की तहकीकात आखिरी खबरें आने तक वो किसी वेस्ट पेपर बास्केट को तलाश कर रहे थे जिसमें उन्होंने उनको डाल देना है, बिल्कुल उन्हीं मुकदमात की तरह जो कि माजी में इसी तरह से वेस्ट पेपर बास्केट में डाले गए हैं। नो अदर फ्रंट, नो लेट मी टेल यू कि मेरे साथ अभी तक किसी ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की है हुकूमती साइड से। आपको ब्लेड के बारे में इब्तदाई तौर पर हमने सुना था और जो जख्म की तस्वीर थी वो भी कुछ ऐसी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोई ऐसा पंच था जो आपको लगाया गया जिसके नतीजे में ये कट लगा। अपनी जो एफआईआर दर्ज करवाएगी हबीब साहब, उसमें भी मैंने ब्लेड का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मैंने एक पंच का जिक्र किया था। अच्छा। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करके वो सब स्टिचिंग वगैरह की है, उसने भी कहा जी कि ये ब्लेड का कट नहीं है, ये किसी ज़्यादा हैवी इम्प्लीमेंट का कट है जो शार्प एज था बहुत ज़्यादा। ठीक, अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़िए यहाँ से कि अब आपकी पार्टी की तरफ से मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान के साथ और आपकी पार्टी के रहनुमाओं का बार बार उनके यहाँ जाना, ये कुछ साबित करता है कि मौलाना के दिल में कुछ नरमी तो पैदा हुई है, लेकिन ख्वाहिश की शिद्दत आपके यहाँ ज़्यादा है। क्यों आपको लगता है कि मौलाना के बगैर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा? हबीब साहब, मैं कुलियतन आपकी बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट सर एग्री नहीं करूँगा। लेट मी अश्योर यू कि जी हाँ, हमारे यहाँ भी शिद्दत है और मौलाना साहब के यहाँ भी शिद्दत है।
चाहते हैं, क्योंकि एक कॉमनैलिटी जो कि इस वक्त तक इमर्ज की है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त 76 साल के बाद जिस नहज के ऊपर खड़ा है वहाँ अशद ज़रूरी है कि जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं, आइनी क़ुव्वतें जो हैं, वो आपस में मिल बैठें और कोशिश करें कि इसको रिट्रीव किया जा सके। इस सिलसिले में मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकातें हुई हैं और जो मुझे उनकी जो ब्रीफिंग जो मुझे दी गई है प्राइमरीली बाई असद कैसर साहब जो कि इन तमाम मुलाकातों को स्पेयर हेड करते रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि मौलाना साहब भी उतने ही ईगर हैं इस इत्तेहाद के लिए जितने हम हैं। आप जानते हैं, हबीब साहब सबसे बेहतर जानते हैं कि हमारे और उनके दरमियान कितना बड़ा खला था, मौजूद था, लेकिन जितनी तेज़ी से हमने उसको, हम दोनों ने मिलकर उसको अबूर किया है, मेरा ख्याल है कि वो खुद एक काबिल सताइश अमल है और ये सब कुछ आइन और कानून की बहाली के लिए किया जा रहा है। और मैं आपको एक अच्छी खबर भी दे सकता हूँ कि कल की मीटिंग के बाद जो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है वो रीच हो गई है, वो उसके बारे में फाइनलाइज कर लिया गया है। और अब जो बातें हो रही हैं हमारी अपनी पार्टी में और उनकी अपनी शूरा के साथ, वो ये है कि जी इसके स्पेसिफिक जो है वो हमने फाइनलाइज करने हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद जो है वो भी मार्च। मौलाना साहब ने एक बाइख्तियार कमेटी की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि खान साहब से मुशावरत के बाद एक बाइख्तियार कमेटी बनाई जाए जो उनसे बातचीत करे। तो क्या आज की मुलाकात में खान साहब से इस पर बात हुई है? मैं मौजूद था जी, आज की मुलाकात में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है जी। ये जो इत्तेहाद है ये इसमें खान साहब की आशीर्वाद बिल्कुल हासिल है और उनकी एग्रीमेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ भी आपकी कुर्बत थी रऊफ साहब, और कराची में तो आप दोनों बाकायदा तौर पर मुत्तहिद भी हुए, यानी इस हद तक के जो आज के अमीर हैं ना हाफिज नईमुर्रहमान साहब, उनकी मेयरशिप के लिए आपकी पार्टी ने वोट देने का फैसला किया, लेकिन बाद में वो 9 मई के नतीजे में जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह एक हिस्ट्री है। जमात इस्लामी के साथ नज़र नहीं आ रहे आपके राब्ते, आप उस तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या जमात इस्लामी इसकी ख़रीदार नहीं है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान चलाई जाए? मैं ये नहीं समझता कि वो इसकी तरफदार नहीं है या वो इसको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हम उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके साथ भी कोई एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। मुझे वहाँ भी उम्मीद है हबीब साहब कि अनकरीब उनके साथ भी जो हमारी बातचीत है किसी मानी खेस नतीजे के ऊपर पहुँचेगी। लेकिन मौलाना के साथ आना जाना, मौलाना की तरफ आना जाना, उनसे गुफ्तगू मीडिया के सामने आती, मीडिया पर आती है, उसमें बात हो रही है, तो जमात इस्लामी के साथ रवाबित नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि वन एट ए टाइम की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है मेरी पार्टी में कि जी एक के साथ कर ले फिर दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि जी उनके साथ रवाबत हैं, हमारे उनके साथ हम इन टच हैं, जमात इस्लामी के साथ भी इन टच। अच्छा रऊफ साहब, आज उमर अयूब साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। मुसलसल हम देख रहे हैं हुकूमती साइड से आप लोगों को मुज़ाकरात की ऑफ़र्स की जा रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र की। उसके बाद हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम दे रहे हैं कि वो बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रिहाई के लिए भी उनकी तैयार हैं। अब हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर कानून साहब, उन्होंने भी कहा कि हम अपने अपोजिशन के साथियों को कहते हैं कि आके मुल्की मसाइल पर हमारे साथ बैठें और बातचीत करें। उधर से जो मुज़ाकरात की ऑफर्स आ रही हैं उसका कोई जवाब क्यों आप लोग नहीं देते? नहीं, उसका जवाब है जी, नेगेटिव में है। और क्यों है, लेट मी टेल यू। क्योंकि देखिए, जमहूरी आइन और कानून की बहाली की लड़ाई में, जद्दोजहद में सिर्फ वही पार्टियां जो है ना वो शामिल हो सकती हैं जो कि एक्चुअली आइन और कानून में बिलीव करती हैं। ये जो जमात हैं, जी 3 जमातें जो हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, ये इन डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ जो है ये आई हुई हैं। और ये एक इलेक्शन जो है उसको मैंडेट चोरी करके आई हुई है। कंसिक्वेंटली खान साहब की डायरेक्टिव है कि इनके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त के ऊपर हम उनके साथ भी एंगेज करने को तैयार है। और मैंने अपने पिछले को 1 हफ्ते के प्रोग्राम्स में बारहा ये दोहराया अपने आप को कि इनको चाहिए कि अपना मैंडेट, चोरी किया हुआ मैंडेट जो है उसको रिवर्स कर दें और आए हमारे साथ बैठे, बात करेंगे। हम आइन की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे और हम इस चीज़ की बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये चोरी मैंडेट किया हुआ जो है, ये जिन जमातों की जो इनकी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है कि हम उनसे बात करें। रऊफ साहब, जब सियासी तौर पर कोई दरवाज़ा ना खुला हो तो आम तौर पर मुज़ाकरात की जो ऑफ़र्स हैं
وہ برسر مجلس کر دی جاتی ہیں، جیسے اس صورت میں بھی ہو رہا ہے کہ حکومت کے سارے اتحادی سینٹ کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان روابط کی کوئی ایسی شکل موجود نہیں ہے کہ آپ اور ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا جب آئیں گے تو وہ یہ دروازے کھول دیں گے؟ دیکھیے اس بارے میں مولانا صاحب کو ہماری جو فیلنگز ہے اور ہماری جو پوزیشن ہے ان سے کلیتاً آگاہ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو بات چیت آگے بڑھ رہی ہے یہ اس بیسس کے اوپر بڑھ رہی ہے کہ صرف ان فورسز کے ساتھ، ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کیا جائے گا جو کہ آئین اور قانون میں بلیو کرتی ہیں، ان کا فرم فیتھ ہے اور وہ اپنی پریکٹس میں بھی اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں. یہ اس معیار کے اوپر ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی پورا نہیں اترتی. سو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ انگیج نہیں کیا جائے گا. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے ایک آئین اور قانون کی ریوائول کی جدوجہد. مولانا نے یہ بات اصولی طور پر مان لی ہے؟ مولانا صاحب کو بتا دیا گیا ہے جی، کوئی کیٹیگوریکل جواب تو میرا خیال ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر انسسٹ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ جو تمام بات چیت جو آگے بڑھ رہی ہے وہ اس بیسس کے اوپر ہی بڑھ رہی ہے جی. اچھا رؤف صاحب، ان جماعتوں سے انگیج نہیں کیا جائے گا جو کہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت میں آئی ہوئی ہیں. اچھا رؤف صاحب ٹھیک ہے، مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو پارلیمنٹ کی سطح پر جہاں حکومت کو اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوگی. آگے بجٹ پیش ہونا ہے اور آج آئی ایم ایف نے بھی مشروط کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ سے پیشگی جو اقدامات ہیں اگلے بیل آؤٹ پیکج کے لیے انہیں منظور کروایا جائے گا اسی بجٹ میں. تو کیا وہاں آپ لوگ تعاون کریں گے یا وہاں بھی تعاون نہیں ہوگا؟ دیکھیے جب اب آئی ایم ایف کا جو وفد آیا تھا جی، جنہوں نے عمران خان صاحب سے لاہور میں زمان پاک میں ان سے ملاقات کی تھی جو پہلی ٹرانچ ریلیز ہونے سے پہلے، تو اس وقت بھی ہم نے ٹرانچ کی ریلیز کو مشروط کیا تھا، اور یہ ان رائٹنگ موجود ہے یہ پیپر، اس کو مشروط کیا تھا ہم نے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز کروانے کے ساتھ. دوسری جو ٹرانچ کے بعد بات چیت ہوئی اس میں ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے رابطہ کیا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی آئی ایم ایف کے لوکل آفس سے لوکل ہیڈ کے ساتھ، اور اس میں بھی ہم نے ریٹریٹ کیا تھا جی کہ اس وقت الیکشن آنے والے تھے کہ یہ ٹرانچ ریلیز ہونی چاہیے آن دی کنڈیشن دیٹ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز جو ہیں وہ منعقد کیے جائیں گے. تیسری ٹرانچ جو تھی اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا تھا. اب اس کے باوجود، ان کی ساری کمٹمنٹ کے باوجود، وہ نہ الیکشن ہمارے آزادانہ تھے نہ منصفانہ تھے، بلکہ وہ تو لوٹے گئے الیکشن تھے، مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ بڑی شدید قسم کی کنڈیشنالٹیز ہیں. اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا، اور وہ لوگوں کا ریئیکشن تو وہ خود ہی اس کو اٹریکٹ کرے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ایک کامن آدمی جو ہے وہ زندہ بھی رہ سکے گا اس ملک میں. اس شدت کی مہنگائی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم تو ضرور چاہیں گے کہ اس کو لنک کیا جائے کسی اسپیسیفک ڈیلیوری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں، ڈیلیوری کے ساتھ، کہ وہ کیا کریں گے، کس طریقے سے وہ جو الیکشن کو منصفانہ اور آزادانہ جو اس کی حیثیت ہے جو کہ انہوں نے تار کی ہوئی ہے، کس طریقے سے اس کو ریٹریو کیا جائے گا، وہ کیا اسٹیپ دینے کے اوپر تیار ہیں. ہم اسی بیسس کے اوپر ہم آگے کا قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں اٹھائیں گے. اچھا رؤف صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل گئی، وہ رہا ہو کے اپنے گھر آ گئے. اس کے بعد اب بات کی جا رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو بھی جیل سے ہدایت دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ بھی میدان میں آئیں، اور پھر میاں اسلم اقبال صاحب بھی آئیں میدان میں اور آ کے پنجاب میں پارٹی کو سنبھالیں. یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ کچھ پارٹی نے کچھ زیادہ خوشی نہیں بنائی، کچھ زیادہ اظہار خوشی کا نہیں کیا؟ کیا کہیں کوئی غلط فہمی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے؟ نہیں حبیب صاحب، ہم نے کل کے بیانیے میں ڈالا ہے، ہم نے ویلکم کیا ہے، ان کی رہائی کو ویلکم کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو وہ ریکور کر رہے ہیں. آج بھی میری کانٹیکٹ ہوا تھا، وہ ریکور کر رہے ہیں. انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت مانگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ریکور کرتے ہیں، ان کی انرجی جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، تو وہ پارٹی کے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی فعال رول جو ہے وہ پلے کرنا شروع کریں گے. اچھا رؤف صاحب، حماد اظہر صاحب جب منظر عام پر آئے گزشتہ روز تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ اب سب کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے، اور مراد سعید صاحب بھی جلد منظر عام پر آ جائیں گے. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. کیا ایسا وقت سمجھ نہیں ہم پائے کہ کس چیز کا وقت آ گیا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ سارے روپوش جو رہنما ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں؟
دیکھیے پارٹی جو ہے وہ ایک میس موومنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور میس موومنٹ میں ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر خطے میں، ہر کنسٹیٹوئنسی میں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہو. چونکہ پنجاب میں ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کی جو فضا قائم رکھی گئی ہے اس سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کافی عرصے سے حماد اظہر صاحب بھی اور میاں اسلم اقبال صاحب یہ بھی روپوش تھے. تو اسی کانٹیکسٹ میں چونکہ ہم ایک میس موومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے آج خان صاحب نے یہ احکامات صادر کیے ہیں کہ انہیں کہیں کہ اب یہ جا کے اپنی انٹرم بیل لیں اور اس کے بعد اپنی جو باقی مقدمات ہیں اس کو فیس کریں، اور ان تمام میں جیسے کہ باقی لیڈران کر رہے ہیں وہ اپنے بیلز جو ہیں وہ سیکیور کریں اور پارٹی کو لیڈ کریں اپنے اپنے ایریاز میں. یہ جو میس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، لازمی بات ہے کہ وہ یہ جو میس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی ٹائم لائن کیا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ ہوں گے اس میس موومنٹ کا؟ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ ہوں، اور امید بھی ہمیں یہی ہے کہ جی وہ اس کا حصہ ہوں گے. آئندہ چند دن میں جو ان کے ساتھ وہ جو اسپیسیفکس ہیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی طے ہو جانے چاہیے، اور وہ فارملی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس اتحاد کو جوائن کر لیں گے. تو لازمی بات ہے اس کے بعد جتنی بھی موومنٹ ہوگی، جو بھی انیشیٹوز ہوں گے، وہ تمام کنسٹیٹوئنٹس، تمام سٹیک ہولڈرز جو اتحاد کے ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے پروسیس کے بعد ہی ہوں گے. تو لازمی بات ہے اس میں بھی وہ بھی آن بورڈ ہوں گے. جی تو مولانا کے ساتھ وہ کیا براڈ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجموعی طور پر ایک وسیع معاہدہ طے پا گیا، وسیع البنیاد قسم کا، تو وہ بنیادیں کیا ہیں جہاں پہ مولانا سے اتفاق ہے؟ وہ حبیب صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی بحالی کی شدید ضرورت ہے، اور تمام آئین اور جمہوریت پسند جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اس جدوجہد میں شریک کار بننا چاہیے. یہ وہ بیسک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بیسس کے اوپر جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے نیگوسیٹ وغیرہ کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی کے اوپر، اس کی بیسس کے اوپر وہ پرنسپلی اگری کیے ہیں کہ انہوں نے ساتھ مل کے چلنا ہے. لیکن آپ کے دوسرے اتحادی بھی تو ہیں نا، محمود خان اچکزئی ہیں، اختر جان مینگل ہیں، وہ اس آمد و رفت میں وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ تو محمود خان اچکزئی تو اس تحریک کے صدر ہیں جو آپ نے شروع کر رکھی ہے. یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے اس وقت کے ہیں ان کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ آن بورڈ ہیں، کسی کو باہر نہیں رکھا گیا، اور ان کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے اس کے بعد آگے بڑھا جا رہا ہے. اچھا رؤف صاحب، ایک طرف تو ہتک عزت قانون پنجاب آ گیا، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پکا قانون میں مزید امینڈمنٹس کی جائیں گی اور اسے مزید سخت اور مؤثر بنایا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی بیٹھیں کمیٹی میں، بات چیت کریں اور اپنی تجاویز دیں. تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے اس معاملے پر ان کے ساتھ؟ اس سلسلے میں ہم ان تمام انیشیٹوز کو سٹرونگلی اپوز کرتے ہیں، اور میں ایک بیانیے آلریڈی جاری کر چکا ہوں اس سلسلے میں، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بیسک جو فریڈمز جو سٹیزنز آف پاکستان کو ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس سے متصادم ہیں. اور یہ دونوں بل جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ انہیرنٹلی آزادی رائے کا جو ہمیں آزادی ہے، جو فریڈم ہے ہمیں، جو ہمیں ہمارے آئین نے دی ہے، اس سے یہ ڈائریکٹلی متصادم ہے. سو ان کو سپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم آلریڈی اس سلسلے میں اپنا بیانیہ جاری کر چکے ہیں. ہم ان کو ہر فورم کے اوپر اپوز کریں گے، عدالت میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے. ہم نے تمام جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، میرا خود بھی رابطہ ہے، اور ہم نے ان کو اوپن آفر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پارٹی کے طور کے اوپر شامل ہو کے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو، اگر ہمیں اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جانا پڑا تو ہم لے کے جائیں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ اس بل کو، ڈیفیمیشن ایکٹ کو، پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ورچولی اکیلی رہ گئی ہے. تو پی اے سی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ابہام دور نہیں کر پائی. بات شیر افضل مروت سے چلی، شیخ وقاص تک پہنچی، وقاص اکرم صاحب تک پہنچی، اور اب پھر ایک بات آ رہی ہے کہ شاید اب بھی کہیں ابہام باقی ہے. کوئی ابہام باقی نہیں ہے. ہم آلریڈی نام جو ہے وہ وقاص صاحب کا بھیج چکے ہوئے ہیں، لیٹر ایشو ہو چکا ہوا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہے، اس نے اس کے اوپر پروگرس دینی ہے، اور اس نے جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سرٹیفائی کرنی ہے. جی ہماری طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے. فارمل لیٹر جو ہے
وہ ان تک پہنچ چکا ہوا ہے. وہاں سے تو کچھ ڈفرینٹ اطلاعات آ رہی ہیں. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ووٹنگ کے ذریعے چیئرمین کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ابھی تک کچھ کنسنسس نہیں ہو سکا سنی اتحاد کونسل اور حکومت میں، اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ عہدہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے. دیکھیے پیپلز پارٹی جماعت ہے اس وقت حکومت کی ایک، تو یہ ٹریڈیشنلی جو ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے، جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یوزلی جو اکاؤنٹس جو ہیں ایویلویٹ ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس لیے یہ عہدہ جو ہے ٹریڈیشنلی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جماعت کو دیا جاتا ہے. اگر یہ جو بھی وہ سٹیپس لیں گے ان کے مطابق پھر ہم اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیوائز کریں گے، لیکن میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے اس سلسلے میں کہ کس کو یہ عہدہ ہماری طرف سے ملنا چاہیے. اس کا نام ہے شیخ وقاص اکرم، ان کا نام جا چکا. یہ بتائیے گا رؤف صاحب، ایک دفعہ پھر بات چلتی ہے، جیسے ہی کہیں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے، بہت سارے کہنے والے کہنے لگتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی ڈیل ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سین، بند دروازوں کے اندر کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں. یہ کیا ایسا ہوا ہے یا ایسے ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہوئے؟ نہ ڈیل ہوئی ہے، نہ ڈیل ہوگی، نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی لنک جو ہے یا کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے. کوئی، یہ سب کچھ ہماری طرف سے پبلک ڈومین میں ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو ایز ان دا پاسٹ پبلک ڈومین میں لے کے آئیں گے اور اپنے جو ہمارے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ایکٹیوسٹس ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک کوئی اس قسم کی ڈیل نہ ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں سوچا گیا ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم رؤف حسن صاحب سے بات کر رہے تھے. حبیب صاحب، آپ سے میں پھر پوچھنا چاہتی ہوں، مولانا صاحب آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا انٹرسٹ ہے مولانا صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دونوں مل کے. اس وقت مولانا فضل الرحمان جہاں پر کھڑے ہیں انہیں دو چیزیں بالکل ان کے سامنے عیاں ہو کے آ چکی. نمبر ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے بل پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ بندی کر لی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دیکھے یہ پہلے پی ڈی ایم کی صورت میں اکٹھے تھے، اور پی ڈی ایم جب اکٹھی تھی تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسمبلی سے استعفوں پر اصرار کیا کرتے تھے، لیکن صدر آصف علی زرداری جو اس وقت تھے، اس وقت ایم این اے تھے، اب پھر صدر ہیں، تو ان کی کوشش تھی کہ یہ نہ ہو، اور ابتدا میں نواز شریف صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی رائے بدل لی، اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے استعفوں کے معاملے پر ہی پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو پتہ یہ چلا کہ جو پی ایم ایل این ہے اس نے بھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے. اب جو ظاہر ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کس نے کی اور اس کے کون کون کردار تھے. تو مولانا اس وقت مجبور ہو گئے کیونکہ وہ ایک اس اتحاد کا حصہ تھے، اور پھر ظاہر حکومت بھی مل رہی تھی، تو ان کے صاحبزادے وزیر بھی ہو گئے، اور پھر معاملات آگے کی طرف چل پڑے. جب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اس کے فوائد تین پارٹیوں نے اٹھائے. پاکستان مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ. اب ان تین جماعتوں کو جب سارا کچھ دے دیا گیا، بلکہ فارم 47 ان کی گود میں ڈال دیے گئے، تو مولانا فضل الرحمان کو دو چیزوں کا احساس ہوا. یہ میں آپ کو عرض کروں. ایک، لیفٹ آؤٹ ہونے کا احساس، جو کسی بھی پارٹی کے لیے بہت برا ہے، یعنی کسی بھی پارٹی سربراہ کے لیے بہت برا ہے کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر سودے بازی پوری کی پوری کر لی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے وہ جو حکومتی سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ دھاندلی نہیں، دھوکہ ہوا. جی، دھوکہ ہوا. تو مولانا فضل الرحمان نے کو جو دوسرا جو ان کے ذہن میں، جو ان کو پولیٹیکلی سمجھ میں آیا، جو سامنے ان کے آیا، جو حالات سامنے آئے، وہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہی واحد قوت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قوت. انہوں نے مان لیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایسا لگتا ہے، اور انہیں اس بات کا حق الیقین ہے کہ ان کو الیکشن ہروانے کی کوشش بھی کی گئی. اچھا.
ان کی پارٹی کے بارے میں یہ تاثر پھیلایا گیا کچھ دہشت پسندوں کی طرف سے کہ اگر تم نے مولوی صاحب کو ووٹ ڈالا تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا, تو یہ معاملہ بھی ہے. اب یعنی اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس پرٹیکولر معاملے میں ان کے حریف کا کردار ادا کیا. اب جب مولانا نے یہ پوری ان کے سامنے یہ نقشہ بنا ہے تو مولانا نے خود کو اس جگہ محسوس کیا جہاں عمران خان کھڑے ہوئے ہیں. درد محسوس کیا, وہ درد انہیں بھی محسوس ہوا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پچھلے کچھ خاص طور پر 8 فروری کے بعد سے مولانا فضل الرحمان بہت تیزی سے اس بیانیے پر آ گئے ہیں, اس نیریٹو پر آ گئے ہیں جو عمران خان پہلے سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ایک فریق ہے. عمران خان یہ کہتے تھے, اب مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں. الیکشن میں دھاندلی ہوگی, اس وقت مولانا نہیں مان رہے تھے. الیکشن میں دھاندلی ہو گئی تو پھر اب دونوں مان رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں یہ تینوں دراصل دھاندلی سے مستفید ہوئی ہیں, تو لہٰذا ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. یہی نقطہ اب مولانا فضل الرحمان بھی مان گئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے اسی پروگرام میں حافظ عبداللہ صاحب نے یعنی انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ذاتی تعلقات اپنی جگہ, ماضی کی سیاسی قربتیں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی جگہ, لیکن اس وقت مولانا نے جو اصولی موقف اختیار کر رکھا ہے یہ اصولی موقف ان تعلقات پر قربان نہیں کیا جائے گا. لیکن حبیب صاحب ایک تاثر ہمیشہ سے رہا ہے مولانا صاحب کے بارے میں کہ ہمیشہ وہ ایک پوزیشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں جب کوئی ایسی اچھی آفر ملتی ہے ریگارڈنگ ان کی جماعت کے مفادات کے حوالے سے تو وہ اس آفر کو ایکسپٹ کر کے اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال, آپ کو لگتا ہے اس بار میں نے یہ کہا ایک تاثر ہے لوگوں کا, ایک تاثر ہے, میرا خیال ہے یہ بہت ہی غلط تاثر ہے. اچھا نہیں, میں آپ سے سوال مکمل کر لوں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ایک مولانا صاحب نے پوزیشن لی ہے اس پوزیشن سے مولانا کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں. ایک بات تو سمجھ لیجیے, یہ تاثر بالکل غلط ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان نے جب ایک فیصلہ کیا ہے تو وہ اس فیصلے پہ ڈٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک. بعض اوقات یہ ضرور ہوا ہے کہ جس چیز کو آپ تاثر کہتی ہیں, بعض اوقات یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک اصول جو وضع ہو گیا اور جب اس پہ لکھت پڑھت ہو گئی, آپس میں معاہدہ ہو گیا, تو مولانا اس کی تعبیر کچھ مختلف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ضرور ہوا ہے. یہ اختلاف تو آپ کے میرے درمیان بھی ہو سکتا ہے. جس چیز کو آپ تاثر کہہ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے. اچھا, یہ مولانا نے, اگر آپ اس لیے یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان کہیں اچھی قیمت لگوا کر اپنا راستہ بدل سکتے ہیں, تو یہ بات میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہنی بھی چاہیے اور ایسا سوچنا بھی چاہیے. میں کہہ نہیں رہی, لوگوں کا ایک تاثر ہے. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت مولانا جہاں تک آ چکے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ادھر الیکشن ہوا اور مولانا نے کہا اور پی ٹی آئی اور ان کے درمیان قربت ہوگی, ایسا نہیں ہوا. 8 فروری اور آج ہے مئی. اب جب یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے تو یہ اس کے پیچھے کئی جلسے ہیں جس میں مولانا نے پبلک نہیں ملاقاتیں نہیں, جلسے جو تنہا JUI نے کیے اور اس میں مولانا نے اپنا موقف بیان کیا. ٹھیک. تو لہٰذا مولانا کی ایک اب وہ پبلک پوزیشن ہے, ایک بالکل سٹیٹڈ پوزیشن ہے جس سے اب مولانا ریٹریکٹ نہیں کریں گے. صحیح. اچھا ابھی صاحب ایک اور سوال. ابھی رؤف حسن صاحب نے کہا کہ چونکہ ہمارے رہنما اس لیے منظر عام پر اب آ رہے ہیں جو روپوش رہنما ہیں کیونکہ ہم ایک میس موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شک عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے بانی کو, لیکن دوسری سختیاں اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں. اس صورتحال میں میس موومنٹ چلانا کیا آسان ہوگا اور ان رہنماؤں کے منظر عام پر آنے سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے کہ جو پی ٹی آئی پر عذاب ٹوٹا ہوا ہے یا ٹوٹا تھا وہ کوئی PMLN کے بس کی بات نہیں تھی, نہ وہ پیپلز پارٹی کے بس کی بات تھی. ہم سبھی جانتے ہیں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کا منبع و مصدر کچھ اور تھا. جی. اب یہ قرائن بتا رہے ہیں
میں کوئی انفارمیشن نہیں کہہ رہا, میں کچھ نہیں کہہ رہا, بربنائے ٹھیک ہے؟ اطلاع نہیں, میں بربنائے اطلاع یہ بات نہیں کر نہیں رہا, کر رہا. لیکن ایک سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے جو میں قرائن دیکھ رہا ہوں, اور میں نے کچھ اشارے آپ کو ایک پروگرام میں دیے بھی تھے کہ کچھ سنگ میل مقرر کیے تھے, جی بریک پہ جانا مجھے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سنگ میل قریب آتے جا رہے ہیں. اچھا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس نظام کا بوجھ اٹھانے, یا اس نظام کو جتنا سہارا دیے ہوئے تھی, اس سہارے کی شدت میں کچھ کمی آتی ہوئی مجھے معلوم ہو رہی. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور اسی لیے ایکچولی ادھر سے جو تھوڑا سا آپ یوں کہیے کہ ہاتھ نرم ہوا ہے, آپ اسی لیے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہی ہیں کہ بار بار مذاکرات کی دعوت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کہاں ایک وہ پوزیشن کہ ہم عمران خان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے, مانتے ہی نہیں ہم, اور کہاں یہ بات کہ اسمبلی میں بھی مذاکرات کی دعوت, سینٹ میں بھی مذاکرات کی دعوت, پروگراموں میں بھی مذاکرات کی دعوت, اور بلکہ اب تو کئی فقرے ایسے کہے جا رہے ہیں کہ جس پہ جن کا مطلب ہی کچھ اور لیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ یہ میں نہیں بول دی, میرا یار بولتا ہے, پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں کریں گے IMF کے معاملات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور IMF کے درمیان 10 مئی سے جاری مذاکرات کا آج آخری روز تھا. IMF نے نئے قرض پروگرام کے اہداف اور شرائط پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی شرط عائد کر دی ہے, اور کہا ہے کہ اسے بجٹ منظوری کا حصہ بنایا جائے گا, اور منظوری کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے. ایسا پہلی بار ہوگا کہ پاکستان قرض لینے سے پہلے عالمی مالیاتی ادارے کے مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دے گا. نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات جون کے آخر میں شروع ہوں گے, اور 1 جولائی سے پہلے معاہدہ ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی برائے معاشی امور مہتاب حیدر صاحب. مہتاب حیدر صاحب, IMF نے جو شرط رکھی ہے کہ پارلیمنٹ سے پیشگی اقدامات کی منظوری لی جائے, یقیناً ایسا پہلی بار ہو رہا ہے, لیکن اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ بڑا مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے, اور یہ شرط جو ہے وہ نان نیگوشیبل بھی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر یہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان ہے, یہ ایک نئے 3 سال کا جو ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ IMF نے ابھی تک یہ جو موجودہ ٹاکس ہیں ان کو فارمل ٹاکس میں کنورٹ نہیں کیا, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ فارمل ٹاکس کے اندر اس کو کنورٹ کریں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر دونوں سائڈز جو ہیں وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں. تو بیسیکلی یہ ایک اسیسمنٹ مشن تھا. اس اسیسمنٹ مشن میں انہوں نے بیسیکلی جو پاکستان کی صلاحیت ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ 3 سال کے پروگرام پر عمل درآمد کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہے یا نہیں, اور اسی کے تناظر میں یہ پارلیمنٹ سے اپروول کی شرط جو ہے اور اس پورے پروگرام کے بارے میں وہ آ سکتی ہے. چونکہ دیکھیں, بجٹ تو بنیادی طور پہ ویسے ہی پارلیمنٹ نے اپروو کرنا ہے, لیکن یہ 3 سال کا جو پروگرام ہے اس کے لیے بھی IMF یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں اکراس دا پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہے. پچھلے سالوں میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس ٹائم پارلیمنٹ میں تو یہ پورا پیکج نہیں لایا گیا تھا, لیکن جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کے سامنے IMF کی ٹیم جو ہے وہ آئی تھی, اور انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں, اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا تھا. تو مہتاب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اقدامات کرنے ہوں گے کیا صرف بجٹ سے ریلیٹڈ ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی قانون سازی ہے جو کرنی پڑ سکتی ہے؟ جیسے ایک وقت میں ہمیں یاد ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لاء میں تبدیلی کی گئی تھی, تو اس طرح کے کچھ اقدامات بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. دیکھیں, ابھی تو جو IMF کو ہم نے یعنی ان کے ساتھ چیزیں طے کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے اور اپروو کروانا ہے ان لائن ود دا کنڈیشنز آف دا IMF, اور اس کے بعد جون کے آخر میں بلکہ جولائی کے شروع میں یہ پاکستان اور IMF کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی جو 3 سال کا پروگرام ہوگا اس میں صرف
یہ جو بجٹ اپروول ہے اس کے علاوہ بھی ایس او ای سے ریلیٹڈ، یہ آپ کے جو ایسٹ سینس سے ریلیٹڈ، اس پہ نئی لیجسلیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. ریگولیٹر سے ریلیٹڈ، خاص کر نیپرا اور اوگرا، اس سے ریلیٹڈ لیجسلیشن جو ہے وہ اس کا پارٹ ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے 3 سال کا جو ہے وہ حصہ ہوں. جب ہم اس طرح کی لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فوراً ہی ذہن میں یہ تاثر آتا ہے کہ آئی ایم ایف شاید یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے آزاد ہوں کہ وہ فیصلے کر سکے کہ کب قیمتیں بڑھنی ہیں، بالخصوص پیٹرول کی اور پاور کی، گیس کی اور بجلی کی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ قیمتیں بڑھیں گی؟ جی میں آپ کو بڑی آسانی سے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ بجلی کی قیمت میں 20 سے 25% اضافہ کرنا پڑے گا. اسی طرح گیس کی قیمتیں بھی اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. اور یہ چونکہ پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کے اندر 2 پروپوزلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کاربن لیوی جو ہے وہ لگا دی جائے پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر، یا 18% جی ایس ٹی لگا دیا جائے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنی پڑے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ کی تو خواہش یہ ہوگی کہ وہ لیوی کی طرف جائے، چونکہ اگر وہ جی ایس ٹی لگائیں گے تو وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ بن کے این ایف سی کے تحت صوبوں کو 50 to 60% تو صوبوں کے پاس چلا جائے گا. تو فیڈرل گورنمنٹ تو یہ چاہے گی کہ ایک نان ٹیکس ریونیو ہو جس کے جتنی بھی کلیکشن ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہے. یعنی لوگ جو پیسے دیں وہ براہ راست وفاقی حکومت کے پاس چلے جائیں. اچھا مہتاب، ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ گیس ہم مختلف قیمتوں پہ جہاں دیتے ہیں، بالخصوص کھاد کے کارخانوں کو، تو ان کے ریٹس کو بھی ریوائز کیا جائے. یہ پاکستان کے اندر بڑا مشکل سبجیکٹ رہا ہے. تو کیا اس دفعہ حکومت اتنی مجبور ہے کہ یہ کر جائے گی؟ سر دیکھیں، آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہمیں یہ کرنا تو پڑے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو گیس سیکٹر کا ایکومولیشن آف سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. پچھلے عرصے کے دوران تو ہم صرف بجلی کے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں سنتے رہے ہیں، لیکن اگر 1.5 سال سے آپ دیکھیں تو گیس کے سیکٹر کے اندر بھی جو لاسز ہیں اور جو یو ایف جی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس، یعنی گیس کی چوری ہے، یہ ایک میجر ایشو ہے اور یہ سرکولر ڈیٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس ملک کے اندر ایک تو ہم گیس جو ہے وہ پاکستان میں جو ریسورسز اور ہیں ہمارے وہ تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں. اب زیادہ تر ہمارا ریلائنس جو ہے وہ پہلے کسی ٹائم بلوچستان میں ہوتا تھا، اب سندھ کے اور کے پی میں جو گیس کی ریزروز ہیں ان کے اوپر ہے. ایک تو گیس کی کمی ہے، تو ہم امپورٹڈ گیس کے اوپر کتنی سبسڈی دے سکتے ہیں. پاکستان میں جتنی سرپلس بجلی ہے اس ٹائم، ایک تو یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کیپیسٹی ری پیمنٹ سے اس ٹائم میجر ایشو ہے. 2.1 ٹریلین تو صرف کیپیسٹی ری پیمنٹ سے. تو پاکستان میں بجلی کو سستا کرنے کی اور گیس کو مہنگا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ اب پالیسی پرسکرپشنز اور پالیسی چوائسز بڑی کم رہ گئی ہیں حکومتوں کے پاس. ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان مسائل کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑیں گی، تبھی ہمارے جو معاملات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد.